Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's video is about Cripps mission 1942. हमारा जो आज का वीडियो है चैप्टर नंबर 2 के रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन से वो क्रिप्स मिशन के मुतालिक है। इस जो मिशन का नाम क्रिप्स रखा गया है, ये जिस पार्लियामेंटेरियन के या जिस जो मिनिस्टर के लीडरशिप में इंडिया आया था उसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो उसी के नाम के मुनासिबत से इस मिशन का नाम भी क्रिप्स मिशन रखा गया है। ये मिशन आया था मार्च 1942 को, ब्रिटिश से आया था इंडिया, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान या ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ये आया था। इस मिशन का मकसद ये था कि जंग के दौरान जो इंडियन है, जो इंडियन पीपल है, इंडियन लीडरशिप है, उनकी जो सपोर्ट है वो हासिल की जाए, जंग के दौरान इंडिया में अमन बरकरार रखी जाए, और जो इंडियन सोल्जर है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से या जो एलाइड फोर्सेस है उनकी तरफ से वार में यूज़ किया जाए, लड़ाया जाए, और जो नाज़ी गवर्नमेंट जर्मनी था या जापान था उनके खिलाफ। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1942 के वक्तों में इसलिए भी सब कॉन्टिनेंट के लोगों की और लीडरशिप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि इस वक्त जो 1942 का ज़माना था इसमें जापान ने जंग में हिस्सा लिया था, जर्मनी के साइड पर हो गए थे, और उन्होंने जो बर्मा है या जो रंगून था, म्यांमार वगैरह जिसका आजकल नाम है, वहाँ पर अटैक किया था, और सिंगापुर पर भी अटैक किया था, और वो कंटिन्यूसली मुसलसल आगे बढ़ रहे थे और करीब था कि वो इंडिया में दाखिल हो जाते। तो जापानियों के हमले को रुकवाने, उनका रास्ता रोकने, सब कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए ये मिशन आया था, ताकि यहाँ के लोगों से मिले, उनको कुछ जो प्रपोज़ल है मराआत वग़ैरह की सूरत में वो दे दे कि हम आपकी ये हेल्प करेंगे, या जंग के बाद इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट किन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल से या दूसरे जो उनके लिए गवर्नमेंट में इंटर होने के रास्ते हैं वो खोल लेंगे। तो इन पर बात हुई थी, ये इसी से मुतालिक एक मिशन था जो आया था। मिशन नाकाम हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से मिले थे, लेकिन दोनों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिशन की जो बात थी, जो उनके प्रपोज़ल थे या उनके जो सजेशन थे वो नहीं माने थे। तफसील की तरफ आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939। दूसरी जंग अज़ीम थी वो 1939 को शुरू हुई थी। ये सितंबर अक्टूबर 1939 को शुरू हुई थी। यूरोप में स्टार्ट हुई थी। एक साइड पर जर्मनी था और उसके इत्तेहादी थे। जर्मनी के जो इत्तेहादी थे उनमें बेसिक जो नाम था वो जो ओटोमान एम्पायर है या तुर्की खिलाफत वो, और उसके साथ साथ उनके दूसरे पार्टनर में से जापान वगैरह के नाम थे। और जो दूसरे साइड पर जो एलाइड फोर्सेस थे, इत्तेहादी अफवाज जो थे, उनका जो लीडर था वो ब्रिटिश था, यूनाइटेड किंगडम था, और उसके साथ फिर फ्रांस वगैरह या जो यूरोपियन दूसरे नेशन है वो थे, और उसके साथ साथ अमेरिका ने भी हिस्सा लिया था, ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ थी, कनाडा भी उनके साथ थी, न्यूजीलैंड भी उनके साथ थी, और जो उनकी कॉलोनीज थी वो भी उनके साथ थे। जो कॉलोनियल नेशंस थे वो भी एलाइड फोर्सेस के साथ थे। जंग का नतीजा 1945 के अप्रैल में जंग ख़त्म हुई थी, फिर जाके कंप्लीट वो 1945 के जो अगस्त सितंबर है वहाँ ख़त्म हुई थी। लेकिन जो विक्ट्री थी वो एलाइड फोर्सेस को मिली थी। जर्मनी को भी शिकस्त हुई थी, और उसके साथ साथ उसके जो एलाइज थे उसको भी शिकस्त हुई थी। The British Viceroy had declared participation in the war without consulting Indians. जो वाइसराय थे ब्रिटिश का, उसने हिंदुस्तानियों से मशवरा की बग़ैर जंग में हिस्सा लेने का ऐलान किया, यानी हिंदुस्तान को जंग में शामिल करवाया। The Congress resigned from provincial governments on this basis. और जो कांग्रेस की सूबाई हुकूमती थी उन्होंने इस बात पर अपनी वजारतों से रिज़ाइन किया, इस्तीफ़ा दिया था कि हमारे साथ मशवरा नहीं हुआ और आप लोगों ने जंग में हिस्सा लिया, हम हुकूमत में है, हमारी गवर्नमेंट है 8 प्रोविंसेस है, कम अज़ कम हमसे बात तो कर लेते, हमें एतमाद में ले लेते।
لیکن ان کا اس کے پیچھے ایک اور بھی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران چونکہ برطانیہ اپنی دفاع پر مصروف ہے، ہم یہاں پر ان کو پریشرائز کر لیں گے، دباؤ میں لے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب ہمیں آپ گورنمنٹ جو ہے انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی وہ ہمیں ٹرانسفر کر دو، کانگریس کو ٹرانسفر کر دو۔ ویسے تو انہوں نے نہیں مانا، ہوا تو نہیں، کیونکہ جو ان کی لیڈرشپ تھی بشمول گاندھی کی، سب کو جیلوں میں ڈال دیا تھا اور ان کی بات نہیں مانی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قائد اعظم پوری زندگی میں کبھی جیل نہیں گئے تھے، اور جو ان کے کانگریس کی لیڈرشپ تھی وہ اکثر اندر باہر مطلب جیل کے اندر ہوتے رہتے تھے۔ جاپان also jumped into war against the allied nations in 1940-41 اور جاپان نے بھی 1940-41 کے سالوں میں جنگ میں حصہ لیا تھا، وہاں پر شمولیت کی تھی۔ انہوں نے امریکہ کا جو ایک پورٹ ہے، بندرگاہ ہے جس کا نام تھا پرل ہاربر، وہاں پر اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، ان کے بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا تھا اور وہاں سے باقاعدہ پھر وہ جنگ میں شامل ہوئی تھی۔ تو جاپان کے آنے سے جو سب کانٹیننٹ کے نزدیک تھا جاپان، یورپین نیشن تو دور تھے، تو ان کو خطرہ تھا برٹش گورنمنٹ کو کہ اب جاپان آ گیا ہے تو وہ ہندوستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ From the very beginning, the Congress and Gandhi were trying to make the people turn against the Britain. شروع سے جنگ جب شروع ہوئی تھی اور انہوں نے استعفیٰ دیا تھا 1939 میں، تو وہ لوگوں کو گورنمنٹ کے خلاف کروا رہے تھے اور کانگریس کی حکومت کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ کانگریس کو حکومت مل جائے۔ اینڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف کانگریس رول، اور کانگریس کی حکومت کے قیام کے لیے وہ سرگرم تھے، کوششیں کر رہے تھے۔ In such grave situation, the British government announced to send a، اور ایسے مشکل حالات میں، ایسی سنجیدہ حالات میں کہ جب ان کو جنگ بھی لڑنی تھی، دفاع بھی کرنا تھا برٹش گورنمنٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہندوستان میں عمل بھی لانا تھا، عمل بھی بحال کرنا تھا تاکہ لوگ حکومت کے خلاف نہ ہو جائے، یہاں پر امن و امان برقرار رہے اور ہندوستانی سپاہی جس طرح انہوں نے 1857 میں بغاوت کی تھی دوبارہ سے بغاوت نہ کرے، بلکہ ہندوستانی فوج جو ہے وہ الائڈ نیشن کے ساتھ لڑے۔ اور انہوں نے ایسا کیا بھی تھا کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں جو سپاہی تھے ہندوستانی فوج کے، وہ عراق کے محاذ پر لڑے تھے، ترکی کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ مسلمان سپاہی اپنے ہی ترک بھائیوں کے خلاف لڑے تھے اور ان کو شکست دی تھی۔ تو اس کو یعنی ہندوستانیوں کے سپورٹ کے لیے انہوں نے یہ مشن بھجوایا تھا۔ انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے اعلان کیا ٹو سینڈ اے مشن known as کرپس مشن، کہ ایک مشن بھیجے جو کرپس مشن کے نام سے مشہور ہے۔ کرپس ریچڈ انڈیا فار سولوشن آف پولیٹیکل کرائسس آف انڈیا۔ کرپس جو تھی وہ سیاسی جو مسائل ہے، کرائسس ہے، اس کے حل کے لیے وہ انڈیا پہنچا تھا۔ کرپس پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا اور منسٹر بھی تھا، وزیر تھا، اس کے سربراہی میں یہ مشن آیا تھا، اس لیے اس کے نام سے یہ کرپس مشن مشہور ہوا ہے۔ کرپس after analyzing the Indian condition gave some proposals for solution۔ ہندوستان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کرپس نے جو کچھ تجاویز تھے وہ جو حل کے لیے پیش کی تھی وہ یہ تھی۔ اصل میں کرپس نے کانگریس کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، مسلم لیگ کے کچھ لیڈروں سے بھی ملے، لیکن زیادہ بات چیت انہوں نے کانگریس کے رہنماؤں سے کی تھی، ان سے مدد بھی مانگی تھی، ان کو یہ جو باتیں تھی یہ بھی پیش کی تھی، لیکن کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے ان باتوں کو نہیں مانا تھا۔ کیا تجاویز دی تھی؟ تجاویز یہ تھے، فرسٹ انہوں نے جو پروپوزل دی تھی وہ یہ تھی کہ دیز پروپوزلز انکلوڈیڈ انڈیاز انڈیپینڈنس ایٹ دا اینڈ آف وار۔ ایک پہلا تجویز کرپس نے ہندوستانیوں کو یہ دیا کہ فی الحال آپ جنگ کے دوران ہمارا ساتھ دے دیں، ہماری مدد کر لے، پرامن رہے، احتجاج نہ کرے، بغاوت نہ کرے، جنگ کے اختتام پر ہم ہندوستان کو آزادی دے دیں گے۔ یہ تو کہا تھا کہ جنگ کے اختتام کے بعد، لیکن کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا اور نہ ہی طریقہ کار طے کیا تھا کہ ہم کس طرح آزادی دیں گے، تقسیم کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے، حکومت کس کو دیں گے، ہندوستانیوں کے کانگریس پارٹی کو دیں گے، مسلم لیگ کو دیں گے یا دونوں کو دیں گے۔ تو یہ کوئی وضاحت نہیں تھی، بس صرف کہا تھا کہ ہم آپ کو آزادی دیں گے۔ تو یہ ایک ایمبیگوس بات تھی، مطلب یہ واضح نہیں تھی۔ Newly constitution adheres to the principle of federation and defend the right of minority۔ اور اس کے بعد ایک آئین بھی بنائیں گے، کنسٹیٹیوشن بھی بنائیں گے، اور اس کے لیے اصول تاکہ یہ وفاق کے طرز پر ہوگی، وفاق کے اصول کے مطابق ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹیز ہے، اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گی، ان کے حق کو بھی سنبھال کے رکھے گی۔
یعنی جو کنسٹیٹیوشن بنائیں گے اس کے بعد جو جنگ ختم ہو جائے گی اور آئین بنائیں گے تو وہ وفاقی طرز کا ہوگا اور اس میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا ہی پروپوزڈ دیٹ آفٹر دا وار اے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی وڈ بی فارمڈ، اور آئین بنانے کے لیے ایک کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی یا آئین ساز اسمبلی بنائی جائے گی جنگ کے خاتمے کے بعد۔ جو آئین بنائیں گے تو اس کے لیے ہم ایک اسمبلی بنائیں گے، member of which would be elected by the member of lower house of provincial assemblies through the principle of proportional representation، اور اس اسمبلی کے جو آئین کے لیے ہم اسمبلی بنائیں گے اس کے ارکان کا انتخاب برٹش گورنمنٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی عوامی ووٹ سے ہوگا، بلکہ وہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے جو ایوان زیرین ہے ان کے ارکان کے ووٹ سے پھر وہ اسمبلی منتخب ہوگی۔ جس طرح کہ ہمارے ملک میں سینٹ کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ووٹ ڈالتے ہیں یا صدر کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، ایسی ہی وہ جو اسمبلی ہوگی وفاق میں آئین ساز، اس کے لیے جو 11 صوبائی اسمبلیاں ہیں پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے ایوان زیرین کے جو ارکان ہیں ووٹ ڈالیں گے، یعنی اس کے جو ارکان ہیں وہ ہندوستان کے نمائندوں کی مرضی سے منتخب ہوں گے۔ In this assembly, autonomous states will also be given representation، اور اس اسمبلی میں جو خود مختار ریاستیں ہیں یعنی جو ان کی شاہی ریاستیں ہیں ہندوستان کے جو 562 تھی ان کو بھی نمائندگی ہم دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان کے جو برٹش علاقے ہیں وہ شامل ہوں گے، بلکہ جو شاہی ریاستیں ہیں ان کو بھی ہم اس میں نمائندگی دیں گے۔ Constitution framed by assembly would be acceptable of the British government، اور جو آئین بنے گی اسمبلی جو آئین بنائے گی تو برٹش گورنمنٹ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ برٹش گورنمنٹ اس آئین کو مانے گی۔ اس سے پہلے تو برٹش اپنی طرف سے آئین بناتی تھی یا ہندوستانیوں کے جو تجاویز ہوتے تھے ان کو کبھی کبھی شامل کر لیتے، لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم آئین بنائیں گے اس میں برٹش گورنمنٹ بات مانے گی، وہ ان کو قابل قبول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا an agreement would be made between the constituent assembly and the British Crown for the settlement of all the issues، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو مسائل ہیں ہندوستان میں آئین کے متعلق ہے انتظامیہ کے متعلق ہے اس کے لیے ہم برٹش گورنمنٹ اور جو اسمبلی ہوگی اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، یعنی مسائل جو موجود ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ پہلے سے ہم کریں گے کہ کس طرح ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ تھا It was proposed that any province would be given a right to opt out of the union، اور یہ بھی ایک انہوں نے شک یا آرٹیکل کا کہا تھا کہ اس کو بھی شامل کریں گے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہندوستانی وفاق ہوگی اس میں جو صوبے ہم شامل کریں گے تو وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ مستقل نہیں رہیں گے، لیکن اگر کوئی چاہے تو 10 سال بعد وہ اس وفاق سے یا یونین سے نکل سکتا ہے۔ ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس یونین سے نکل سکے 10 سال بعد، 10 سال تک ہمارے ساتھ رہیں گے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، پھر چاہے تو کوئی بھی صوبہ چاہے وہ مسلم میجورٹی کا ہے یا ہندو میجورٹی کا ہے یا کوئی اور لوگ ہیں تو وہ چاہے تو نکل سکتے ہیں اور اپنا آزاد جو ملک ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ During the war, total responsibility of defense would be in the hands of British government، اور سب سے اہم شرط یہ تھی کہ جو جنگ کا دورانیہ ہے اس میں جو ہندوستان کی جو دفاع کی ذمہ داری ہے وہ برطانیہ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اس دوران جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹل رسپانسبلٹی سنبھالیں گے اور جو ہندوستانی ہے وہ فی الحال انتظار کریں گے، امن سے رہیں گے، ہماری بات کو سنیں گے، بات مانیں گے۔ فی الحال وہ کوئی احتجاج یا بدامنی یا بغاوت وغیرہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے ساتھ پوری کی پوری تعاون میں رہیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ جنگ کے بعد جو ہم نے وعدے کی ہے ہم پھر جنگ کے بعد ان پر عمل کرائیں گے، فی الحال جنگ کے دوران آپ ہمارا ساتھ دے دیں۔ یہ جو نکات تھے یہ کرپس مشن لے کر آئے تھے، ان پر اب بات کریں گے کہ جو ہندوستانی ہے ان کا کس طرح کا ریئیکشن اس پر آیا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریئیکشن کی۔
کرپس پروپوزل ور ریجیکٹڈ بائی بوتھ دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دونوں جو سیاسی جماعتیں تھی، ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعتیں کانگریس اور مسلم لیگ، دونوں نے ان تجاویز کو مسترد کیا. کچھ اعتراضات جو تھے وہ کانگریس کے تھے، کچھ اعتراضات مسلم لیگ کے تھے، کچھ پوائنٹ ایسے تھے کہ جو کانگریس کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے، کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ جو مسلم لیگ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے. تو اس لیے دونوں سیاسی جماعتوں نے ان اعتراضات کی بنیاد پر کرپس مشن کے ساتھ جو تعاون تھا وہ اس کو نہیں مانا اور ان تجاویز کو ماننے سے انکار کیا، ریجیکٹ کیا. اب کانگریس کی بات کرتے ہیں کہ کانگریس نے کیوں تجاویز کو نہیں مانا تھا، ریجیکشن کی وجہ کیا تھی. The Congress rejected these on the ground that there were no immediate step for Indian independence. سب سے پہلے جو بات ہوئی تھی، کانگریس نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر تو آزادی کی بات ہوئی ہے لیکن فوری آزادی کی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ کب آزادی دو گے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی آزادی ابھی دے دو. آپ نے آزادی کا وعدہ کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب. تو ہم پھر آپ کے ایسے وعدے کو نہیں مان سکتے کہ جس میں کوئی ٹائم مقرر نہ ہو سکتا ہے آپ جنگ کے خاتمے کے بعد کہیں کہ آج کل پرسوں اور آپ تاریخ پہ تاریخ بدلتے دیتے جائے. تو ہمیں کوئی ٹائم دے دو، صحیح ٹائم، ایگزیکٹ ٹائم دے دو، پھر ہم مانیں گے. دوسری بات یہ تھی بٹ دا ٹائم واز گیون آفٹر دا وار، لیکن آپ نے جو وقت دیا ہے وہ جنگ کے بعد دیا ہے تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ اپوزڈ دا نن ایکسیڈنگ کلاز، اور یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ اس میں جو صوبوں کے 10 سال بعد نکلنے کا یا الحاق ختم کرنے کا یا جدا ہونے کا جو شک ہے وہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے. اس طرح تو پھر جو مسلم میجورٹی پروونسز ہے وہ 10 سال بعد جدا ہو جائیں گے اور آزاد ملک بنا لیں گے تو ہندوستان تقسیم ہو جائے گی. تو ہم تو ہندوستان کے تقسیم کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے الگ وطن بنانے کے لیے ہم راضی ہے. اس کو ہم کبھی نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم ایسی بات کہ آپ کو نہیں مان سکتے. Under which the provinces had an option to stay out of the proposed union. جس کلاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو تجویز کردہ اتحاد ہے یونین سے اس سے نکل سکے. تو یہ جو یونین سے نکلنے کی بات ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہمارے دو اعتراضات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے آزادی جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے آپ نے ٹائم نہیں رکھا اور ہم تو ابھی آزادی چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ صوبہ چاہے تو نکل سکتا ہے، تو اس نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کسی صوبے کو نکلنے نہیں دیں گے. ہم آزادی بھی چاہتے ہیں اور متحدہ ہندوستان بھی چاہتے ہیں اور وہ کانگریس کو دے دو کہ کانگریس کی حکومت اور پورے ہندوستان پر ہو. کوئی بھی صوبہ نکلے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب آتی ہے بات مسلم لیگ کی اعتراضات کی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ کیسا تھا. The Muslim League also rejected the scheme because it did not concede her demand for Pakistan in clear terms. مسلم لیگ نے بھی اعتراضات اٹھائے اور ریجیکٹ کیا اس مشن کو. ان کا سب سے پہلے اعتراض یہ تھا کہ آپ نے ان تجاویز میں جو کرپس نے دی ہے ان میں کھل کر پاکستان کے بنانے کی بات نہیں ہوئی. ہم تو پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نے تو 1940 میں جو لاہور ریزولوشن پاس کروایا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں سیپریٹ اسٹیٹ دے دو، الگ وطن دے دو، آزاد. آپ نے اپنے جو تجاویز دی ہے ان میں کھل کر یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان بھی بنائیں گے جنگ کے خاتمے پر. تو اس لیے ہم نہیں مان سکتے آپ کے ایسے اعتراضات، ایسے تجاویز کو، پروپوزل کو جن میں پاکستان کے بنانے کی بات نہ ہو. The Muslim League also had the observation that they were not taken into consideration in discussion. دوسری جو اعتراض تھی مسلم لیگ کا یہ تھا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ڈسکشن کے دوران آپ نے زیادہ تر جو ڈسکشن کی تھی، جو باتیں کی تھی وہ آپ نے کانگریس کے ساتھ کی تھی، ہمارے ساتھ نہیں کی ہے. تو ہم آپ کی ایسی باتوں کو بھی نہیں مان سکتے جس میں آپ نے ہمارے ساتھ بات نہ کی ہو. اچھا تو یہ ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی اس طرح بیٹھتے، ہمیں بھی اس طرح بلاتے، ہمیں بھی اس طرح اعتماد میں لیتے جس طرح آپ نے کانگریس کو اعتماد میں لیا ہے، کانگریس کی لیڈرشپ کو ساری باتیں سمجھائی ہے، ان کو کہا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح آپ لوگ اعتماد میں لیتے، ہمیں بھی بتاتے سب راضی. آپ نے ہمیں نہیں بتایا تو اس طرح ہم آپ کی تجاویز کو نہیں مان سکتے جو آپ نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دو دا کرپس مشن ریٹرنڈ انسکسیسفل. اگرچہ کرپس مشن ناکام ہوا، مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے تعاون کرنے سے انکار کیا، تجاویز ماننے سے انکار کیا. بٹ دیر واز اے پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز مسلم انٹرسٹ. لیکن مسلمانوں کے مفاد کے لیے یہ ایک مثبت قدم تھا. مسلمانوں کا جو مفاد تھا الگ وطن کا، اس کے لیے ایک مثبت قدم یہ تھا that the British leaders for the first time accepted the principle of Indian partition. تو مثبت بات یہ تھی کہ برطانوی حکومت نے پہلی بار جو
تقسیم کا اصول ہے اس کو مانا. بائی گیونگ رائٹ آف سپریشن ٹو دا پروونسز فرام دا انڈین یونین, صوبوں کو یہ اختیار دینا کہ وہ ہندوستان کے وفاق سے, ہندوستان کے اتحاد سے نکل جائے, یہ ایک مسلمانوں کی ایک مثبت قدم تھا. اس سے مسلمانوں کو تھوڑی سی خوشی ہوئی تھی, امید ہوئی تھی کہ چلو کسی نہ کسی طرح تو ان لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ اب اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم تقسیم کر لیں گے, مسلمانوں کو یونین سے نکل جانے کی اجازت دے دیں گے. یعنی پاکستان بننے کی تھوڑی سی راہ ہموار ہوئی تھی. Thus the possibility was seen that in future, پس مسلمانوں کو یہ ممکن نظر آیا کہ مستقبل میں a separate homeland for the Muslim would be established in the western and eastern regions of India, کہ جو ہندوستان کی مغربی اور مشرقی علاقے ہیں ان میں ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے بن سکتا ہے. مسلمان اگرچہ انہوں نے تو کرپس نیشن نہیں مانا, دو اعتراضات اٹھائے تھے, ایک یہ کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, دوسرا یہ کہ پاکستان بنانے کی مطالبے کو ڈائریکٹ مانا نہیں ہے واضح طور پر. لیکن وہ خوش اس لیے بھی تھے کہ چلو برطانوی حکومت نے تھوڑا سا تو کچھ مانا ہے کہ ضرورت پڑ جانے پر وہ پاکستان بنانے کے لیے راضی ہو سکتے ہیں یا مسلمانوں کو الگ وطن دے سکتے ہیں. ابھی جو ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے یہ کرپس مشن پر ہے. کرپس مشن یہ ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار آیا تھا انڈیا سر اسٹیپورٹ کرپس کی لیڈرشپ میں مارچ 1942 کو. یہ اس لیے آیا تھا کہ جو انڈین ہے, انڈین لیڈرشپ ہے, انڈین پیپل ہے, انڈین سولجر ہے, ان کا جو سپورٹ ہے وہ حاصل کیا جائے جنگ کے دوران, تاکہ جو جاپانیوں نے حملہ کیا ہے سنگاپور پر اور برما وغیرہ پر, وہاں ان کو ہندوستان کا دفاع ہو سکے, جنگ کے دوران ہندوستان میں امن رہے, حالات پر امن رہے, کوئی بغاوت وغیرہ نہ ہو, اندرونی طور پر برٹش کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ کانگریس اور مسلم لیڈرشپ سے ملی, ان کو اپنی کچھ پروپوزل کے بارے میں بتایا. اس میں یہ تھا کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دیں گے, کنسٹیٹیوشن بنائیں گے, اس کے لیے اسمبلی بنائیں گے, جو کنسٹیٹیوشن بنے گی برٹش کو ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ان پروپوزل کو ریجیکٹ کیا. کانگریس کے اپنے کچھ اعتراضات تھے, مسلم لیگ کے اپنے کچھ اعتراضات تھے, جس کی وجہ سے یہ مشن واپس ناکام لوٹ گیا تھا برطانیہ.